Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video, we are going to talk about one of the most important chapters of your course content, that is unit number 10. There is a new planet inside. और मैंने क्यों कहा कि this is one of the most important chapters? Because this is the only scientific chapter in your book. इससे पहले जिस बुक को पढ़ाया जा रहा था, जिस बुक को हमने डिस्कस किया, उसमें भी एक साइंटिफिक चैप्टर था. दैट वाज अबाउट हबल टेलीस्कोप, जिसमें हबल की जो डिस्कवरीज थी, हबल की जो फाइंडिंग्स थी, उसको हमने बहुत डिटेल में देखा. नाउ दिस चैप्टर इज आल्सो रिलेटेड टू द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड यस दिस इज अबाउट अ न्यू प्लैनेट. सो उस हवाले से चैप्टर पेपर पर्सपेक्टिव से भी, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है. अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर हम जो है वो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं. जब भी हम किसी साइंटिफिक चैप्टर को पढ़ते हैं, जब हम स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, न्यू प्लैनेट्स को और न्यू डिस्कवरीज को देखते हैं, तो अक्ल दंग रह जाती है. इतनी बड़ी कायनात में कुछ ऐसे सयारे हैं, कुछ ऐसे सितारे हैं, इतने बड़े, इतने अजीमुशान हैं, और कुछ प्लैनेट्स इतने खूबसूरत हैं, इतने रंगीन हैं कि उनको देख के इंसानी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है. जब आप सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो और जब सब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो और नई मालूमात आप तक पहुंच रही हो, तो उसमें एक चीज़ को अपने ज़हन में रखिएगा कि अगर ये सयारा इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है और इतना रंगीन है, तो इस पूरी कायनात को डिज़ाइन करने वाली ज़ात जो है वो कितनी अजीम ज़ात होगी, कितनी बड़ी ज़ात होगी. ठीक है. और जब हम अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये भी नेमत है, कायनात में जितनी भी चीज़ें, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो सारी की सारी चीज़ें हज़रत इंसान के लिए मुसख्खर की गई हैं. हमारे लिए कायनात जो है वो सारी की सारी इंसान के लिए मुसख्खर की गई है. उसके जो पीछे रॉकेट साइंस है, वो शायद हम लोग हमारा इल्म अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सका, हमारा इल्म बहुत महदूद है, लेकिन वो सारी की सारी कायनात की चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, और इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया. तो जब हम उसका शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला का कानून है, ला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, कि अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नेमतों को बढ़ा देंगे. तो इसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ जो है वो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द टेबल ऑफ कंटेंट. आई हैव डिवाइडेड द वीडियो इन 3 मेजर पोर्शंस. The very first part is about the translation and explanation of the text, जिसको आपने बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, क्योंकि आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पेपर पर्सपेक्टिव से और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितना अच्छा आपको चैप्टर समझ आएगा, उसकी ट्रांसलेशन समझ आएगी, उतने अच्छे से आप उसको समरी भी कर पाएंगे और क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाएंगे. सेकेंड पार्ट में विल टॉक अबाउट द क्रक्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ सिंगल स्लाइड, दैट इज द समरी पोर्शन. और थर्ड पोर्शन जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा उसमें समझ भी आ रहा है, और उसको इंशाल्लाह उन वर्ड्स को आप अपने जो आंसर्स हैं, अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं, और अपने समरी में भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे अपने पेपर में भी. सो द थर्ड पार्ट इज अबाउट द वोकेबलरी, जिसमें वर्ड्स होंगे, उनके उर्दू मीनिंग्स होंगे, और साथ साथ उसके सिनोनिम्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा. So let's move towards the very first portion of today's discussion, that is the translation and explanation of the text. And I hope you are ready for this. This is page number 101. जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लें, ताकि जब इसकी ट्रांसलेशन आपके साथ डिस्कस की जाए, तो आप जो है वो आपके हाथ में बुक भी हो, आपके हाथ में पेन भी हो, और आप साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें, आप हाईलाइट करें, और उसके बाद जो है वो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे. सो ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है विद दिस डिस्क्रिप्शन दैट अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज ऑफ ट्रेस 2, एंड ट्रेस 2 इज अ गैस प्लैनेट लाइक जुपिटर, बट इट इज लार्जर. सो एक कंप्यूटर से बनी हुई एक तस्वीर है जो ट्रेस 2 की है. ट्रेस 2 बेसिकली न्यू प्लैनेट ही है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये एक गैस से बना हुआ सयारा है जो जुपिटर, जिसको उर्दू में मुश्तरी कहा जाता है, उसकी तरह है, मगर उससे बड़ा है. तो दिखने में ये मुश्तरी की तरह है, जुपिटर की तरह है, क्योंकि जुपिटर भी जो है वो एक गैस प्लैनेट है, और ट्रेस 2 भी जो है वो गैस प्लैनेट है, लेकिन साइज में ये उससे बड़ा है. अब ये गैस प्लैनेट्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको देखने जा रहे हैं. जी, an international team of astronomers has discovered a planet slightly larger than Jupiter that orbits a star 500 light years from Earth. एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं माहिरीन फल्कियात को, जो फल्क पे यानी फलक पे, आसमान पे जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में जो रिसर्च करते हैं, बेसिकली दोज आर एस्ट्रोनॉमर्स. सो माहिरीन फल्कियात की एक इंटरनेशनल टीम, एक बैनुल अक़वामी टीम ने एक ऐसा सयारा दरियाफ्त किया
جو جوپیٹر یعنی مشتری سے کچھ بڑا ہے اور زمین سے 500 لائٹ ایئرز یعنی نوری سال کے فاصلے پر ایک ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں ٹرانسلیشن میں کہ آپ کو ایک تو اس کی جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے وہ بھی بتاؤں اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش بھی کروں. تو ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ کے آپ کے لیے اس لائن کو ایک ہی گو میں پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. ماہرین فلکیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا ہے جو مشتری سے کچھ بڑا ہے اور زمین سے 500 نوری سال کے فاصلے پر ایک ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے. اب یہاں پہ ایک کنسپٹ آپ سمجھ لیں کہ نوری سال کیا ہوتا ہے, یعنی کہ لائٹ ایئرز, جس کو بھی آپ نے اس میں دیکھا کہ لائٹ ایئرز کیا ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس, لائٹ ایئر جو ہے وہ فاصلے کو ناپنے کی اکائی ہے. بہت سارے اسٹوڈینٹس اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ شاید وقت کو, ٹائم کو جو ہے ٹائم کی ایک یونٹ ہے. یہ ٹائم کی یونٹ نہیں ہے, یہ ایک ڈسٹینس کی یونٹ ہے, فاصلے کی یونٹ ہے. اب جتنا فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اسے لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ریپیٹ کہ جتنا فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اسے لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو ایک سال میں یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تقریباً 9 کھرب جو ہے وہ کلومیٹر بن جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں جو روشنی سفر طے کرتی ہے اسے لائٹ ایئر کہا جاتا ہے, اور روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے, اور اگر میں سال کی بات کروں تقریباً 9 کھرب کلومیٹر یہ جو ہے وہ فاصلہ بن جاتا ہے. تو اس کو ہم بولیں گے لائٹ ایئرز. اب آپ دیکھیں کہ یہ 500 لائٹ ایئرز ہے. تو آئی ہوپ کہ میں تھوڑا سا سلو بھی چل رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کے لیے چیپٹر کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. A super duper telescope was not even required. They found the planet using several small telescopes, much like those used by amateur astronomers. Amateur کہتے ہیں beginners کو کہتے ہیں, learners کو کہتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جو شوقیہ astronomers ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں, لیکن آپ اس کو beginners یا learners جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. انہیں کسی بڑی دوربین کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے یہ سیارہ کئی چھوٹی دوربینوں کی مدد سے دریافت کیا جیسی شوقیہ ماہرین فلکیات استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں, اس ٹرسٹو کو ڈسکور کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے انہیں کسی بہت بڑی ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں پڑی. انہیں ہبل کی بیسکلی ضرورت نہیں پڑی, جو چھوٹی چھوٹی ٹیلیسکوپز ہوتی ہیں اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائز میں بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر جتنی بڑی چیز ہوگی وہ اتنی آسانی سے نظر آ جائے گی. جتنا چھوٹا پلانٹ ہوگا زمین سے, میں کہوں کہ 100 گنا چھوٹا اگر کوئی پلانٹ پایا جاتا ہے تو ظاہر اس کو دیکھنا پھر مشکل ہو جائے گا. تو اس کو بڑے آرام سے انہوں نے دیکھ لیا. The new planet is named TRES-2 because it is the second such planet found by scientists working on the Transatlantic Exoplanet Survey. اب یہ TRES جو 2 ہے اس کی فل فارم کیا ہے؟ TRES بیسکلی ہے ٹرانس اٹلانٹک, اور ای سے بنے گا TR, بیسکلی ٹرانس اٹلانٹک ہے. ٹھیک ہے, اور ای جو ہے دیٹ از ایگزو پلانٹ, اور ایس سروے, تو ٹرانس اٹلانٹک ایگزو پلانٹ سروے. اس نئے سیارے کا نام TRES-2 رکھا گیا کیونکہ اس منصوبے کے تحت دریافت ہونے والا یہ دوسرا سیارہ ہے جس پر سائنسدان کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ TRES-1 اس سے پہلے دریافت ہو چکے. تو یہ جو ریسرچ چل رہی ہے, اس ریسرچ میں جو ہے دوسرا پلانٹ جو ہے وہ دریافت کیا گیا, اس لیے اس کو TRES-2 کا نام دیا گیا. Okay, it is a transiting planet, meaning it can be seen transiting or moving across the star it orbits. اب اس لائن سے آپ کو پتا چل گیا کہ ٹرانزٹنگ کا مطلب کیا ہے, پاسنگ یا موونگ اکراس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے اور حرکت میں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹرانزٹنگ سے مراد ہے موونگ پلانٹ جو گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے اور حرکت میں دکھائی دیتا ہے. Ted Dunham, an instrument scientist at Arizona's Lowell Observatory, says transiting planets are special because researchers can answer a lot of questions about them. اب یہ جو ٹیڈ ڈنم ہیں, ایک سائنٹسٹ ہیں جو آلات کے سائنٹسٹ, ماہر آلات کہہ سکتے ہیں, جتنے انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں ان کے ماہر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے گزرتے ہوئے سیارے خاص اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں بہت سے سوالات کے جوابات جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے سیارے ہوتے ہیں, جو ٹرانزٹنگ پلانٹس ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہم بہت زیادہ انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں. بہت زیادہ جو کوسچنز سائنٹسٹ کے ذہن میں ہیں وہ کوسچن سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو ٹرانزٹنگ سیاروں کے بارے میں آپ نے سن لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتاؤں تاکہ آپ کو یہ کنسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے. ٹرانزٹنگ سیارے خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ جب کوئی سیارہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ ستارے کی روشنی کا ایک چھوٹا سا حصہ روک لیتا ہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ ایک بلب ہے، اور بلب کے اگر آپ ہاتھ رکھ دیں گے تو آبویسلی کچھ پورشن آپ کا ہاتھ وہ روک دے گا نا. جو روشنی بلب سے کمرے میں آ رہی ہے تو آپ اپنے جب ہاتھ اس کے سامنے رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ روشنی کو آپ روک لیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ جو ٹرانزٹنگ سیارے ہیں، جب کوئی سیارہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے تو ستارے کی روشنی کا ایک چھوٹا سا حصہ روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سائنسدان اس روشنی میں ہونے والی معمولی کمی کو دیکھ کر سیارے کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ جو شارٹ پیریڈ ہوتا ہے جس ٹائم کے لیے وہ روشنی رکتی ہے، سائنٹسٹ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور جتنی بھی معلومات وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ اس وقت حاصل کر لیتے ہیں. جیسے اس کا سائز، اپنے ستارے سے فاصلہ، اس کے مدار میں گردش کرنے کا وقت، اس کا وزن، اس کی ساخت، یا وہ یہ بھی گیس کر لیتے ہیں کہ وہ گیس سے بنا ہوا ہے یا پتھر سے. بعض اوقات وہ اس کی فضا اور درجہ حرارت کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیتے ہیں. اسی لیے ایسے سیارے سائنسدانوں کے لیے نہایت قیمتی ثابت ہوتے ہیں. میں اگر پیپر سیٹر ہوتا اور میں اگر یہ پیپر سیٹ کرتا اور یہ فرسٹ کوشچن آپ کے پیپر میں دیتا تو میں آپ کو یہ کوشچن لازمی دیتا کہ یہ ٹرانزٹنگ سٹارز جو ہیں یا ٹرانزٹنگ پلینٹس جو ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ رکھتے ہیں، اس سے کیا امپورٹنٹ انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن آپ نے اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کر دیا. اوکے. All it takes is some math and some observations about the planet and its relationship to its star. اسی لیے اس کے لیے کچھ زیادہ مطلب جو اس کو اگر آپ نے ماپنا ہے، یہ چیزیں یہ معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے صرف کچھ حساب کتاب اور سیارے اور ستارے کے درمیان میں تعلق کا مشاہدہ درکار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو کچھ میتھمیٹیکل جو ہے وہ آبزرویشنس آپ کو یہاں پہ دیکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کون کون سے کوسچنس آپ کو پتہ چل سکتے ہیں؟ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں سم کی کوسچنس. ہاؤ بگ اٹ از، ہاؤ لانگ اٹس ایئر، the time it takes to orbit around its star, how much would you weigh if you were there، آپ کا کتنا وزن ہوتا کہ اگر آپ وہاں پہ ہوتے. تو کچھ اہم سوالات یہ ہیں کہ جو آپ کو سوالات جو ہیں وہ پتہ چل سکتے ہیں ان سیاروں کی مدد سے کہ یہ سیارہ کتنا بڑا ہے، اس کا ایک سال کتنا طویل ہوتا ہے، اور اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کا وزن کتنا ہوتا. زمین پہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ اگر 50 kg ہے تو آپ کسی دوسرے سیارے پہ جائیں گے تو آپ فزکس آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ جا کے وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے کوسچنس کے آنسرز ہمیں مل سکتے ہیں کچھ میتھمیٹیکل پریسیجنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. Now, TRES-2 is a little bigger than Jupiter, has a year that is little less than 2.5 days, and is a little more massive than Jupiter, explains Dunham. اب ڈنم وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو سیارہ ہے یہ جوپیٹر سے کچھ بڑا ہے اور اس کا ایک سال تقریباً 2.5 دن سے کم ہے، اور یہ سب کچھ زیادہ وزنی بھی ہے. یعنی کہ یہ کچھ جو ہے وہ جوپیٹر سے وزنی بھی ہے. سوری، سب کچھ نہیں، یہ کچھ وزنی ہے جوپیٹر سے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ میں بہت سلو چل رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ سیارہ اپنے ستارے کے بہت قریب ہے اور انتہائی تیزی سے گردش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس سٹیٹمنٹ سے ہم نے کیا چیز اخذ کی کہ یہ جو سیارہ ہے اپنے ستارے کے بہت قریب ہے اور انتہائی تیزی سے گردش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جتنا قریب ہوگا اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اپنے ستارے کی گرمی بہت شدت سے محسوس وہاں پہ ہوتی ہے. تو ہم نے 2-3 چیزیں یہاں پہ نوٹ کر لی اس ایک ڈسکرپشن سے کہ وہ اپنے ستارے کے بہت قریب ہے، اور جب وہ قریب ہے اور وہ بہت تیزی سے، جتنا ظاہر ہے آپ کا ڈسٹینس نیوکلس سے کم ہوگا، جیسے آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو سرکل جو آپ آربٹ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ آپ جلدی سے کر لیں گے، اور ظاہر ہے جتنے قریب ہوں گے تو اتنا جو گرمی، اتنی جو درجہ حرارت ٹیمپریچر آپ جو اس پلینٹ پہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. Now, from its mass and radius, scientists can figure out the density of the planet, whether it is made of rock, gas, or a combination of the two. اچھا، اس کے وزن اور قطر سے، قطر کہتے ہیں ریڈیس کو. ٹھیک ہے. اس کے وزن سے اور اس کے ریڈیس سے سائنسدان یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سیارہ کس چیز سے بنا ہوا ہے.
پتھر سے بنا ہوا ہے, گیس سے بنا ہوا ہے, یا اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں, دونوں کی امتزاج سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کو ملا کے اس سے بنا ہوا ہے. اب کوئی بچہ مجھے بتا دے کہ واٹ از ڈینسٹی, مطلب اب تو مجھے ابھی نہیں بتا سکتے, لیکن آپ نے مجھے کمنٹس میں صرف سمپلسٹ, میں دیکھتا ہوں سب سے سمپلسٹ ڈیفینیشن کون بتاتا ہے, یہ اس کی ڈینسٹی کی سمپلسٹ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, جس کو اردو میں کثافت کہا جاتا ہے. بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کثافت سے مراد یہ کہ کسی چیز کے ایک خاص حجم یا جگہ میں کتنا مادہ یا وزن موجود ہے. ایک چھوٹا سا اسپیس ہم لے لیتے ہیں, اس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں, ایک اے ہے اور ایک بی ہے, ٹھیک ہے. اب اے جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے اور بی کم وزنی ہے, حالانکہ جگہ انہوں نے کتنی گھیری ہوئی ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اے جو ہے اس کا جو مٹیریل ہے دیٹ از موسٹ پروبیبلی دا سالڈ, اور جو بی ہے اس کا ہو سکتا ہے گیس ہو, کیونکہ جگہ انہوں نے ایک جتنی گھیری ہے لیکن وزن کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. آئی ریپیٹ دس کہ کثافت سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی ایک خاص حجم یا جگہ میں کتنا مادہ یا وزن موجود ہے. آسان الفاظ میں جو سمجھے کہ اگر دو چیزوں کا سائز برابر ہو, اگر ایک بھاری ہو اور دوسری ہلکی, تو بھاری چیز کی کثافت زیادہ ہوگی. اچھا, سیاروں کے معاملے میں اگر میں بات کروں تو سائنسدان وزن اور سائز معلوم کر کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ سیارہ گیس سے بنا ہوا ہے, پتھر سے, یا دونوں کے ملاپ سے. اب دیکھیں سائنسدان کیسے بتاتے ہیں. اب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ کو اس چیپٹر میں بتاؤں گا میں کہ سائنسدانوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو پلینٹ ہے یہ گیس سے بنا ہوا ہے, یہ سالڈ مٹیریل سے بنا ہوا ہے, پتھر سے بنا ہوا ہے, یہ اس پہ دونوں چیزیں ہیں, وہ ایسے پتہ کرتے ہیں. مثلا اگر کسی سیارے کی کثافت کم ہے تو وہ زیادہ تر گیسز پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے, اور اگر اس کی کثافت زیادہ تو وہ کہیں گے یہ پتھریلا ہے, ٹھیک ہے. دس از ہاؤ دے کم ٹو نو. میں بہت سلو چل رہا ہوں کیونکہ سائنٹیفک چیپٹر ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ بچے کنفیوز نہ ہو, کیونکہ جس کو سائنس سے اگر تھوڑی بہت الرجی ہے تو اس کے لیے چیپٹر سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو آئی ہوپ کہ میں آرام سے چل رہا ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. It is made up of mainly of gas. یہ زیادہ تر گیس پر مشتمل ہے. They can also work out the surface gravity, says Dunham, and you would feel a little more than twice as heavy as on Earth if you were on Tres 2. اوکے, میں ساتھ ایک دفعہ ٹیکسٹ کو بھی دیکھ لوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سطحی کشش شکل میں معلوم کر سکتے ہیں جو اس کی گریوٹی ہے, ٹھیک ہے. گریوٹی کو ہم اردو میں کہیں گے سطحی کشش ثقل, اس کو بھی معلوم کر سکتے ہیں. اگر کوئی وہاں ہوتا تو زمین کے مقابلے میں دگنا یا زیادہ وزن محسوس کرتا. اب یہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہم ویٹ کی بات کر رہے تھے نا, کہ زمین پہ ویٹ ہے تو وہاں پہ ویٹ کتنا ہوگا, تو اس کے بارے میں یہ ڈسکشن ہے. اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مطلب کہ سائنسدان یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس سیارے پر کشش ثقل کتنی طاقتور ہے. جو گریوٹی ہے, یہ گریویٹیشنل فورس ہے, وہ اس سیارے کی سطح پہ, اس کی سرفیس پہ کتنی زیادہ ہے, کتنی طاقتور ہے, یعنی کہ گریویٹیشنل فورس وہاں پہ کتنی ایکٹ کر رہی ہے, وہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. سائنٹسٹ اس کو بھی معلوم کر لیتے ہیں. اور یو نو ویری ویل, لیکن میں سب بچوں کو لے کے ساتھ چلوں گا تو میں بتا دیتا ہوں کہ کشش ثقل گریویٹیشنل فورس وہ قوت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جیسے زمین ہمیں اپنے مرکز کی طرف, اپنے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے, ویسے ہی ہر سیارے کی اپنی کشش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. زمین پہ جو گریویٹیشنل فورس ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا گریویٹیشنل فورس ایٹ مون. جو بچے سائنس میں بہت اچھے ہیں, جو فزکس میں بہت اچھے ہیں, وہ مجھے ذرا کمنٹس میں بتائیں کہ زمین پہ کتنی ہے گریویٹیشنل فورس اور مون پہ کتنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈنم کے مطابق اگر کوئی انسان اس سیارے پر کھڑا ہو تو اسے اپنا وزن زمین کے مقابلے میں دگنا محسوس ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں کشش ثقل زمین سے کہیں زیادہ طاقتور ہے, اس لیے وہاں چلنا یا حرکت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک ایسا شخص جس کا زمین پہ وزن 50 kg ہے, جب وہ ٹریس 2 پہ جائے گا تو وہاں پہ اس کا ویٹ کتنا ہوگا, 100 kg, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے ڈبل ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ کشش ثقل زمین کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے. Okay, there is a catch though. The temperature is about 1500 degrees Celsius and there is nothing solid to stand on. It isn't likely place to look for life, he says. اب مزید کیا کہتے ہیں کہ تاہم ایک مسئلہ ہے کہ اس کا درجہ حرارت تقریباً 1500 درجہ حرارت ہے, اور وہاں کھڑے ہونے کے لیے کوئی ٹھوس سطح نہیں, یہ زندگی کے لیے جو ہے وہ مناسب جگہ نہیں ہے. کیونکہ ایک تو ٹمپریچر وہاں پہ 1500 ڈگری سیلسیس ہے. 1500 ڈگری سیلسیس ہمارے یہاں پہ جو ویلڈنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو ویلڈنگ میں جو ٹمپریچر یوز ہوتا ہے دیٹ از آلموسٹ 1500 ڈگری سیلسیس. تو کتنا زیادہ, یہ اگر ہم اس کو فارن ہائٹ میں کنورٹ کریں تو دیٹ از 2732. لوہا پگھل جاتا ہے بھائیوں, تو وہاں پہ جو ہے وہ زندگی تو بالکل بھی وہاں پہ ممکن نہیں ہے.
اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے کوئی ٹھوس سطح نہیں ہے جس پہ آپ کھڑے ہو سکیں، تو اس لحاظ سے وہاں پہ زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اچھا جی، ڈنم says that to find smaller planets like Earth or Venus, scientists need to send instruments on a mission to space. اب ڈنم جو ہے وہ مزید اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ زمین یا وینس یعنی زہرہ، اس کو اردو میں زہرہ کہتے ہیں، جیسے چھوٹے سیارے تلاش کرنے کے لیے آلات کو خلا میں بھیجنا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین یا وینس جیسے چھوٹے سیارے آپ خلا میں ڈھونڈیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ کچھ اور انسٹرومنٹس جو ہے وہ وہاں پہ بھیجیں تاکہ مزید ریسرچ جو ہے وہ کی جا سکے، ان کو تلاش کیا جا سکے. Okay, NASA scientists are planning the Kepler mission, which could begin in 2 years. ماہرین کے ایک نئے منصوبے، ماہرین جو ہے وہ ایک نئے منصوبے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس نئے منصوبے کا نام ہے the Kepler mission، جو کہ 2 سال بعد شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیپلر مشن میں بھی آپ میں سے بہت سارے بچوں کو پتا ہو کہ کیپلر مشن کیا ہے. بیسیکلی کیپلر مشن ایک خلائی منصوبہ تھا جو امریکہ کے ادارے ناسا، جو اب ناسا سے تو پتہ ہی ہوگا، اس نے خلا میں سیاروں کے تلاش کے لیے بھیجا تھا. تو صرف آپ کو یہ پتا ہوتا کیپلر مشن واز اے مشن جو کہ خلا میں موجود جو نئے سیارے ہیں جس کو ابھی تک سائنٹسٹ نے ایکسپلور نہیں کیا، اس کی ایکسپلوریشن کے بارے میں، اس کی فائنڈنگز کے بارے میں جو ہے وہ ایک مشن تھا. یہ تقریباً مارچ 2009 میں شروع ہوا تھا. اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ہماری کہکشاں میں کتنے ایسے سیارے موجود ہیں جو اپنے سورج جیسے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہیں، خاص طور پر وہ جو زمین کی طرح زندگی کے قابل ہو سکتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ وہاں پہ کتنے ایسے نئے سیارے ہیں جہاں پہ زندگی ممکن ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ رہا جا سکتا ہے. اس مشن کے تحت ایک خاص خلائی دوربین خلا میں بھیجی گئی جو ستاروں کی روشنی میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو دیکھتی تھی. جب کوئی سیارہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا تو وہ روشنی کی تھوڑی کمی، مطلب جو روشنی کی جو تھوڑی سی کمی ہو جاتی تھی، جیسے میں اس چیپٹر میں ڈسکس کیا، اور اسی مشاہدے سے سائنسدان نئے سیارے دریافت کرتے تھے. یہ سارا پروسیس جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، اس کے تھرو. تو اس کیپلر مشن میں نیو جو پلانٹس تھے ان کا جو ہے وہ ان کی ایکسپلوریشن کی جاتی تھی، ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا تھا. اور اس مشن نے تقریباً ہزاروں نئے سیارے دریافت کیے جن میں سے کچھ زمین سے ملتے جلتے بھی تھے، اور یوں اس نے ثابت کیا کہ ہمارے کہکشاں میں زندگی کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو یہ ابھی بھی ایکسپلوریشن جو ہے وہ چل رہی ہیں. Now, TRESS-2 is the part of the sky that the Kepler mission will study. اور TRESS-2 آسمان کے اس حصے میں ہے جہاں کا مطالعہ یہ منصوبہ کرے گا. ظاہر ہے کیپلر مشن کو ایک خاص سپیس دی گئی تھی کہ یہ پورشن ہے آسمان پہ جس پورشن میں سے نیو آپ نے جو پلانٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنا، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ جو TRESS-2 ہے یہ اسی ایک سپیس کے اندر، اسی رینج کے اندر آتا تھا. ٹھیک ہے. Since the astronomers already know so much about it that can use it to help make sure that instruments are working. چونکہ ماہرین فلکیات اس بارے میں پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آلات کی درستگی کی جانچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. It's really a blast. مطلب blast سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ it's really fun. It's really a blast to be working on finding planets orbiting other stars, says Dunham. Dunham کہتے ہیں کہ یہ دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیارے دریافت کرنا واقعی ایک دلچسپ تجربہ ہے. اور ظاہر ہے جن لوگوں کو سائنس سے محبت ہوتی ہے، جن لوگوں کو انویسٹیگیشنز اور نیو ڈسکوریز سے محبت ہوتی ہے، اسپیس جاننے کا ان کو شوق ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کو اس میں بڑا انٹرسٹ فیل ہوتا ہے. اور وہ ان کے لیے تو ایک نئی چیز ہے کہ ہر روز آپ ایک نئی چیز کو دریافت کریں، نئی چیز کو آپ سیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے obviously. People have wondered for millennia whether there are other planets like ours, maybe with living things on them. The next 10 years should be fun. Stay tuned. So millennia, basically the plural of millennium, it means a period of 1000 years. 1000 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو ملینیا کہتے ہیں، ملینیم کہتے ہیں. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں many thousand of years. ٹھیک ہے، ہزاروں سال. تو انسان جو ہے وہ صدیوں سے سوچتا ہے کہ کیا ہماری طرح دوسرے سیارے بھی ہیں جہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے. اگلے 10 سال بہت دلچسپ ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ، انتظار کیجیے. تو یہ ڈنم بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں بیسکلی وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ہوپ فل ہے کہ کوئی ایسا سیارہ جو ہے وہ مل جائے گا جس میں جو ہے ہم ایک نئی سیارے کو ایکسپلور کر پائیں گے جہاں پہ زندگی کے امکانات جو ہے وہ ممکن ہیں. اوکے، نیکسٹ ہیڈنگ از ایئر آف اوزون ہول. ناٹ نیکسٹ ہیڈنگ، اسی چیپٹر میں ہی ایک وہ ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ہیڈنگ نہیں تھی. تو ایئر آف اوزون ہول،
اب اس کا کیا مطلب، ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم پھر بتائیں گے یہ کیا چیز ہے. Ozone, a gas that is produced naturally up in the stratosphere, surrounds the earth like a protective blanket. اب ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسٹریٹوسفیئر کیا ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو اسٹریٹوسفیئر بیسکلی فضا کی وہ تہ ہے جو زمین سے 10 سے 50 کلومیٹر کی بلندی پر ہوتی ہے اور جس میں اوزون کی تہ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو زمین سے 10 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک کی جو خلا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹوسفیئر، جس میں اوزون بھی اسی پورشن میں موجود ہوتی ہے. یہ سورج کی نقصان دہ شعاعوں سے زمین کو محفوظ رکھتی ہے. اب اگین اس کو میں پڑھ لیتا ہوں. اوزون, a gas that is produced naturally up in the stratosphere, surrounds the earth like a protective blanket. اوزون ایک گیس ہے جو فضا کی جو بالائی تہ ہے اس میں قدرتی طور پر بنتی ہے اور زمین کو ایک حفاظتی غلاف کی طرح گھیرے میں رکھتی ہے. This ozone layer keeps us safe because it absorbs many of the sun's harmful ultraviolet یعنی UV radiations, UV rays. یہ اوزون کی تہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے کیونکہ یہ سورج کی نقصان دہ شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے. اوزون جو ہے اپنے اندر جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کے اندر جو UV ریڈیشنز ہوتی ہیں, UV ریز ہوتی ہیں, اس کے اندر کچھ تو ایسا ہوتا ہے, کچھ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کیمیکل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے, ہمارے اسکن کے لیے, ہمارے انوائرمنٹ کے لیے, ہمارے زمین کے لیے بہت نقصان دہ, تو اس کو کیا کر لیتی ہے, ایبزارب کر لیتی ہے. اچھا جی, یس. But the protective blanket gets holes in it because of the man-made chemicals known as ozone-depleting substances. اب لیکن جو یہ حفاظتی غلاف ہے یہ اوزون کا, یہ انسان کے بنائے ہوئے کیمیکلز کی وجہ سے اس میں ہولز ہوتے جا رہے ہیں, یہ چھیددار ہوتا جا رہا ہے, جس میں چھید آ گئے, جس میں سوراخ ہو گئے. سوری, یہ اوزون کو تباہ کرتے ہیں اور ہمیں سورج کے نقصان دہ شعاعوں سے بچانے والی قدرتی ڈھال کو کمزور کریں. جو تو اوزون ہے نا, اوزون جو ہے یہ ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے جو ہارمفل ریڈیشنز یا ہارمفل کیمیکلز ہیں اس سے ہمیں بچاتی ہے. تو انسان جو کیمیکلز یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہوتے جا رہے ہیں. اب ظاہر جب سوراخ ہو جائیں گے تو وہ ڈائریکٹلی ریز جو ہم تک آئیں گے, ظاہر ہے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. اب وہ کون سے سبسٹانسز ہیں جو اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ چھید ہو رہے ہیں. اس میں سی ایف سیز ہیں, کلوروفلور کاربنز ہیں, ٹھیک ہے, ہیلونز ہیں, کاربن ٹیٹرا کلورائڈ ہے, میتھائل کلوروفارم ہے, میتھائل برومائڈ ہے. کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس بہت اچھے سے جانتے ہیں ان سارے کیمیکلز کو. تو یہ جو ہے ہماری یہ جو پروٹیکٹیو بلینکٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ دس از 102 پیج. Okay, depleting substances, ODS for short, which destroys ozone and our protection from UV rays. And scientists report that this year the hole over Antarctica is record breaker. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے. امپورٹنٹ نہیں ہے, اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے بیسکلی کہ سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق اس سال انٹارکٹیکا کے اوپر اوزون میں سوراخ ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکا ہے. اب کیا ریکارڈ ہے بتاتا ہوں. From September 21 to 30, the average area of the ozone hole was the largest ever observed at 10.6 million square miles, said atmospheric scientist Paul Newman with NASA's Goddard Space Flight Center. اب میں تھوڑا رک کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بڑی خطرے والی بات ہے اوبیسلی, کہ ناسا کے خلائی مرکز کے فضائی ماہر جن کا نام تھا پال نیومین, ان کے مطابق 21 ستمبر سے 30 ستمبر, اب دیکھیں 21 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر کے دوران اوزون کی تہ میں سوراخ کا اوسط رقبہ 1 کروڑ 6 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا, جو اب تک کا سب سے بڑا سوراخ ہے. یعنی کہ جو آپ کے اوپر جو اسٹریٹوسفیئر میں ایک اوزون کی لیئر ہے جو آپ کو ہارمفل ریڈیشنز, ہارمفل ریز سے بچاتی ہے, اس کے اندر جو سوراخ ہو رہے ہیں وہ اتنا بڑا سوراخ جو ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, اگر اوزون کی تہ میں بننے والے سوراخ کے رقبے یعنی 1 کروڑ 6 لاکھ مربع میل کا موازنہ کیا جائے تو اس میں نہ صرف پاکستان آسانی سے سما سکتے ہیں, در حقیقت اتنی یہ بڑی جگہ ہے, یہ اتنا بڑا ہول ہے جس میں بھارت, چین, ایران اور افغانستان بلکہ اس کے
तमाम पड़ोसी ममालिक यानी पांचों ममालिक कई बार समा जाएंगे। अब ये देखो, आप सिर्फ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो सुराख है, जो ओजोन के अंदर जो डिप्लीशन हो रही है, ओजोन के अंदर जो छेद हो रहा है वो कितना बड़ा है, तो उसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और इसके जो पड़ोसी ममालिक, इन सारे ममालिक के जो पड़ोसी ममालिक हैं वो कई बार समा सकते हैं। मतलब कितना बड़ा, कितनी बड़ी डिप्लीशन है। तो वो जो सूरज की रोशनी आ रही है, वो जो ग्लेशियर्स को पिघलाएंगी, उससे जो फ्लड्स आएंगे, उससे तो फिर क्या क्या डिस्ट्रक्शन होगी। क्लाइमेट चेंज जो हम इस पे डिस्कशंस करते हैं तो आप देख लेंगे कितना बड़ा जो है वो नुकसान हो रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल मैंने इसलिए आपको एग्जांपल्स दिए अपने मुल्क से कंपेयर करके कि कितनी बड़ी जो है वो डिप्लीशन वहां पे हो चुकी है। दैट्स लार्जर देन द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये शुमाली अमेरिका के कुल रकबे से भी बड़ा ये सुराख है, उससे भी बड़ा ये ओजोन की डिप्लीशन वहां पे है। द होल इज ऑल्सो द डीपेस्ट एवर रिकॉर्डेड। ये सुराख गहराई के लिहाज से भी अब तक का सबसे बड़ा होल है। ठीक है, टू थिंग्स अकाउंट फॉर द record ब्रेकिंग होल। इस रिकॉर्ड तोड़ सुराख की दो बड़ी वजूहात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। The first is that even though more than 180 countries agreed to phase out harmful chemicals in 1987, there are still a lot of these substances up in the atmosphere, in the stratosphere from years past. पहली वजह ये कि अगरचा 180 से ज्यादा ममालिक ने इन नुकसानदेह केमिकल्स के इस्तेमाल को खत्म करने पर 1987 में इत्तेफाक किया था। 1987 में कहा था कि हम इन केमिकल्स को जो है यूज नहीं करेंगे, मगर पुराने बरसों में ये मादे अब भी फिजा में मौजूद है। अब ये देख लें कि 1987 में 180 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, या समझ लें कि उन्होंने वो इस चीज पे एग्री हुए थे कि हम लोग ये केमिकल्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन लेट्स सपोज एक आइडियल कंडीशन है कि उसके बाद से जिन कंट्रीज ने एग्री किया था उन्होंने उसके बाद बिल्कुल भी उस केमिकल को यूज नहीं किया, लेकिन उससे पहले जो 1987 से पहले जो वो यूज करते रहे उसके असरात अभी तक मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आज आपने वो जो आपकी गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं, इससे जो केमिकल्स फजा में जा रहे हैं और नुकसान का सबब बन रहे हैं और उसमें डिप्लीशन का सबब बन रहे हैं, अगर उसके बाद जैसे गाड़ियां खत्म भी कर दी जाए एक आइडियल कंडीशन में, तो वो जो फजा में जा चुका है ना, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, अभी तक हो रहा है और अगले कई 100 सालों तक होता रहेगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। That's because they last a long time, some of them more than 100 years. ये इसलिए है, ये ऐसा है कि मादे बहुत तवील अरसे तक बरकरार रहते हैं, बाज तो 100 साल से भी ज्यादा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कि कोई भी चीज है, आपने किसी कागज को जलाया, उसका धुआं बन के आसमान पे चला गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। वो धुआं रहेगा, खला में मौजूद रहेगा, उसकी फॉर्म कोई ना कोई चेंज हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को यहाँ पे जरा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, द सेकंड फैक्टर दैट हैज टू डू विद क्लाउड्स एंड कोल्ड टेम्परेचर्स ओवर द साउथ पोल। दूसरी वजह जो साउथ पोल है यानी कि जनूबी कुतुब पर बादलों और सख्त सर्द मौसम के मुतालिक है। द पोलर स्ट्रेटोस्फीयर इज वेरी कोल्ड, ड्राई प्लेसेस एक्सप्लेन्स न्यूमैन। तो न्यूमैन वजाहत करते हैं कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फीयर है वो बहुत सर्द है और वो जगह जो है वो बहुत खुश्क होती है। इट इज हार्ड फॉर क्लाउड्स टू फॉर्म देयर। तो वहां बादलों का बनना जो है वो लगभग मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा जो है वहां पे उस मौसम की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे मुश्किल होता है। बट पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड्स फॉर्म व्हेन इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड -109 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जब दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है तो कुतबी फजा में बादल बनने लगते हैं। Newman says that that's when some interesting chemistry take place. The cloud releases chlorine in the form of rapidly destroys ozone. Yes, the most important thing. अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एंजॉय करेंगे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये चैप्टर पढ़ते हुए। न्यूमैन के मुताबिक तब एक दिलचस्प केमियाई अमल होता है जहां ये बादल क्लोरीन खारिज करते हैं और ओजोन को तेजी से खत्म कर देते हैं। जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जब वो बहुत अब मैं उसको क्या कहूँ, क्लाउडी क्लाउड बनते हैं, जब वो बहुत भरे हुए क्लाउड्स बनते हैं ना, अब मुझे नहीं पता उसके लिए मैं क्या टर्म यूज करूं, तो उसमें वो जो क्लाउड्स हैं, क्योंकि वहां पे मौसम बहुत इंटेंस है, तो वो क्लाउड फॉर्मेशन से क्लोरीन जो है वहां से निकलती है, और क्लोरीन भी उन्हीं सब्सटेंसेस में से जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, The good news, however, is that the situation would be
a lot worse if people hadn't started doing things to protect the ozone layer. تاہم خوش آئندہ بات یہ ہے کہ اگر انسانوں نے اوزون کی تہ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے تو صورتحال کہیں زیادہ خراب ہو سکتی ہے. But the year 2070, the big ozone holes will be a thing of the past, predicts Newman. Newman کے مطابق آنے والے وقتوں میں اوزون کی تہ میں بننے والے بڑے سوراخ ختم ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ آپ بتائیں گے. چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان موجودہ حفاظتی اقدامات جاری رکھے تو زمین کی اوزون تہ دوبارہ بحال ہو جائے گی اور سورج کی نقصان دہ شعاؤں سے ہماری حفاظت ممکن ہو سکے گی. دیٹ از اے گڈ نیوز، اینڈنگ ود نیو گڈ نیوز بیسکلی. تو یہ اچھی چیز ہے کہ اگر آج بھی ہم یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ نے ایسے ریڈیشنز یوز کر رہے ہیں، ایسے آپ کیمیکلز یوز کر رہے ہیں جو اوزون کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کا اثر باقی رہے گا. لیکن اگر آج بھی ہم اس پہ قابو پا لیں تو 2070 تک ہم جو اوزون کی، اس کا مطلب جو ڈپلیشن ہو رہی ہے، جو سوراخ بنے، وہ واپس ریفل بھی ہو جاتے ہیں. قدرتی عمل ہے نا، جیسے ہمارے ناخن جو ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ یہاں پہ فٹ آئے گی ایگزامپل یا نہیں. تو قدرتی عمل ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جو واپس جو ہے وہ جو سوراخ ہیں وہ دوبارہ سے بھر جائیں. تو اگر ہم اس پہ قابو پا لیں تو ہمارے دوبارہ سے ان ریز سے جو ہے وہ حفاظت ممکن ہو سکتی ہے. So this was all about the chapter. That was quite simple chapter. لیکن اس میں جو سائنٹیفک چیزیں تھی مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. اور میں بہت ہی زیادہ سلو چلا کیونکہ اس میں سائنس اور وہ ساری چیزیں، جب اسٹوری ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا تیز بول رہا ہوتا ہوں. اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹوری کے جو ایموشنز ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. بٹ دس واز اے سائنٹیفک چیپٹر، تو میری کوشش تھی کہ سائنٹیفک پرسپیکٹو سے جو ان کی ڈیفینیشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو لائٹ ایئر اور وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی. Let's move towards the next portion, that is the crux of the text, the summary of the text. I hope now you're able to write the summary on your own. But yes, I have to present the summary in one slide. So scientists have discovered a new planet called TRES-2, which is a gas planet like Jupiter, but slightly bigger and much hotter, orbiting a star about 500 light years away. It was found using small telescopes, but since it passes in front of its star, scientists can study its size, weight, and movement easily. TRES-2 completes its orbit in just 2.5 days and has a temperature of around 1500 degrees Celsius, making it impossible for life to exist there. NASA plans to explore similar planets through the Kepler mission. The chapter also discusses the ozone layer, a natural shield that protects Earth from sun's harmful ultraviolet rays. This layer has been damaged by man-made chemicals known as ozone-depleting substances, ODS, creating a massive ozone hole over Antarctica, the last ever recorded. The hole formed because ODS remains in the atmosphere for many years and react with cold clouds to destroy ozone. But thankfully, countries have taken action to reduce these substances, and scientists predict that the ozone layer will recover completely by 2070, showing that with cooperation we can protect our planet. So this is the crux of the whole chapter. I hope کہ مجھے اس کو دوبارہ سے بتانے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں میں اس میں سے چنکس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس میں ڈفرینٹ کلرز اس کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب آپ پیپر میں سمری لکھتے ہیں، سمری میں امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا آپ کی پریزنٹیشن کو نکھارتا ہے اور اس سے آپ کے مارکس جو ہے وہ اچھے آتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا. ناؤ دا تھرڈ پارٹ جس کو آپ نے بہت زیادہ سراہا بھی، آپ کو اس سے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو سی دا میسیجز، دا رسپانسز کے ساتھ اس پورشن کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. دیٹ از دا ووکیبلری پورشن. سو ہیئر از دا detailed vocabulary portion. The very first word is astronomers, فلکیات دان یا ماہر فلکیات. Star gazers, sky watchers. Orbit مدار میں گردش کرنا، circle کہہ سکتے ہیں، revolve کہہ سکتے ہیں. Telescope دوربین، scope viewer جسے آپ دیکھتے ہیں. Transiting گزرنا، عبور کرنا. Passing crossing. Observations مشاہدات. Examinations studies. Density کثافت. Thickness اور compactness. ریڈیس قطر جسے بولتے ہیں، ڈسٹینس میجرمنٹ. گریوٹی کشش ثقل، فورس ویٹ. میسو بہت زیادہ بھاری وزنی، ہیوج. دین سیلسیس سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے لیے جو وہ اسکیل ہوتا ہے ٹیمپریچر اسکیل.
دین اسٹریٹوسفیئر بالائی فضا، اپر ایٹماسفیئر، الٹرا وائلٹ جس کو یو وی بھی کہا جاتا ہے، سن ریز ہیں، ریڈیشنس ہیں، ڈپلیٹنگ ختم ہونا، کم کرنا، ریڈیوس کرنا، ٹو ڈرین سم تھنگ. اینڈ دا نیکسٹ سیٹ از سبسٹانسز، مادے یا اجزاء، مٹیریلز، ایلیمنٹس، ایٹماسفیئر فضا، ایئر، اسکائی. ریکٹ بریکر نیو ریکارڈ قائم کرنے والا، ایکسیپشنل، انپریسیڈنٹڈ غیر معمولی. اچھا جی، آبزروڈ مشاہدہ کیا گیا، نوٹسڈ، سین. فیز آؤٹ بتدریج ختم کرنا، ٹو ایلیمینیٹ سم تھنگ، ٹو ریموو سم تھنگ. ایکسٹریملی انتہائی، ویری ہائیلی. کیمسٹری کیمیائی عمل، chemical reaction obviously the composition. destroy تباہ کرنا, to damage something. protection حفاظت, safety shield. predicts پیشن گوئی کرنا, foresees something. then mission کوئی مہم پروجیکٹ ہے یا ایکسپیڈیشن ہے. surface سطح, exterior ٹاپ, temperature درجہ حرارت, heat یا warmth. and then discover دریافت کرنا, to find something, to detect something. combination ملاپ یا امتزاج, mixture, blend. instruments آلات, ٹولز, ڈیوائسز. ریسرچرز محققین, سائنٹسٹ, انویسٹیگیٹرز. آپ بچے سوچ رہے ہوں گے سر کچھ ورڈز بالکل بچگانہ ورڈز ہیں, لیکن بلیو می بعض دفعہ آپ کے پیپر میں کچھ سمپل ورڈز آتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے میننگز بتائیں, تو آپ وہ اتنے سمپل ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ میں اس کا سرونیم کیا لکھوں یا اس کا میں میننگ کیا لکھوں. تو سم ٹائمز وی ہیو ٹو کنسیڈر دوز ورڈز ایز ویل, کیونکہ جب میں ویڈیوز بناتا ہوں یا میں آپ کے لیے ریسرچ کرتا ہوں تو میں اس میں صرف جو ٹاپ نوچ اسٹوڈنٹس ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, مجھے سارے بچوں کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. سو دیٹس وائی آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس میں میکسیمم ورڈ جو ہے وہ ایڈ کروں. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈسکشن. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا, آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. وہ بچے جن کو سائنس سے لگاؤ ہے انہوں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا, اور وہ بچے جو سائنس سے اتنا زیادہ ان کو لگاؤ نہیں, وہ لٹریچر ٹائپ بنتے ہیں میری طرح, انہوں نے بھی اس چیپٹر کو بہت اچھے سے انجوائے کیا ہوگا. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے ڈسکشن. اگر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے دین لائک, ادروائز لائک نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کوشش کریں کسی اور سے بھی شیئر کر لیں, اپنے کلاس میٹس کے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ڈسکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اسٹے بلیسڈ.